की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light। वाले भी लगते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़नी आज़माइश का 21वां सिलसिला हम लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ वो इस्लामी भाई मौजूद हैं जो हमारे इस सिलसिले में कैमरा मैन होने के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। कुछ वो लोग होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते, तो आज हमने सोचा कि चलें इनको भी आपको दिखाएं, इनके लिए भी दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें। अल्लाह हमें मदनी माहौल पर इस्तिकामत भी नसीब फरमाए और सुन्नतों की इस प्यारी तहरीक आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी में खूब मदनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे भाई? अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है आज 21वां और आज के सिलसिले में दो बड़ी प्यारी टीमें हमारे दरमियान हैं। हमारे बाबुल मदीना कराची की टीम भी है। आज यूँ समझिए कि मेज़बान शहर की टीम हमारे साथ शामिल है और दूसरी तरफ फारूक नगर लाड़काना, सिंध का वो शहर जिसको ख़ास अब निस्बत हासिल है मुफ्ती फारूक साहब के साथ, और हम उन्हें लाड़काना को इसीलिए फारूक नगर भी कहते हैं। दोनों टीमों से तारुफ भी लेना है, मुकाबले को लेकर आगे भी चलना है। आप भी अपनी राय, अपने मशवरे हमें नंबर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ दे सकते हैं। आप अपनी कौन सी टीम आगे जाएगी ये राय भी दे सकते हैं। हमारे फेसबुक के मदनी चैनल ऑफिशियल पेज पर जाकर ये राय हम सिलसिले के आखिर में दिखाते हैं कि पोलिंग क्या बता रही थी, यानी नाजरीन की राय क्या थी कि फारूक नगर लाड़काना आज मुकाबला जीतेंगे या बाबुल मदीना कराची वाले। बहुत कुछ आज सीखना है, बहुत कुछ समझना है। तैयार हो जाइए अच्छी नीयतों के साथ। हो सके तो अपने साथ एक डायरी और कलम भी रखें ताकि आप नोट कर सकें। बहुत प्यारे प्यारे बाज़ोकात मसाइल पता चलते हैं, सवालात के जवाबात मिलते हैं, लेकिन फिर बाद में इंसान भूल जाता है। नोट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह याद भी रहेगा। सिलसिले का आगाज करते हैं। फारूक नगर लाड़काना के और बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई अपनी जगह आकर तशरीफ रखें। कलम दवात लो उठा, चलो लिखो शुरू हुआ कलम। जी दोनों तरफ के इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, बाबुल मदीना कराची के और फारूक नगर लाड़काना के इस्लामी भाई। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से तारुफ लेंगे, मालूम करेंगे कि कहां से आए हैं, किस शोबे से ताल्लुक है और क्या जज्बा लेकर आए हैं। बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई अपना तारुफ पेश करेंगे। मोहम्मद जाहिद अत्तारी वल सईद अहमद। मैं बेसिकली कॉमर्स लेक्चरार हूँ और मेरा ताल्लुक शोबा तालीम से। जी लेक्चरार हैं कॉमर्स के। दूसरे इस्लामी भाई मोहम्मद बिलाल रज़ा, जामियतुल मदीना फ़िदान बगदाद, दर्जा खामिसा, इसके अलावा बीकॉम का स्टूडेंट। 5वें दर्जे के तालिब इल्म भी हैं और बीकॉम के स्टूडेंट भी हैं। जी मोहम्मद कामरान अत्तारी, ACC क्वालिफाइड और इसके अलावा जॉब भी करता हूँ और इसके अलावा जामियतुल मदीना दर्जा उला का तालिब इल्म हूँ। इसे कमाल ये है कि तीनों का ताल्लुक कॉमर्स से है किसी ना किसी अंदाज से। तो मेरा ख्याल है ये जो बीच के तालिब इल्म हैं, जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, उनको तो शायद ये फ़ायदा हो गया होगा कि उस्ताद साहब मिल गए होंगे। ज़हनी आजमाइश के बाद बहुत सारे मैटर्स जो हैं कॉमर्स के लेक्चरार भी मिल गए हैं। चलिए जनाब, अब फारूक नगर लाड़काना वालों से पूछते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या मसरूफियात हैं। महताब हुसैन बिन मोहम्मद बख्श, जामियतुल मदीना सखर, दर्जा खामसा। अच्छा, सखर दर्जा खामिसा के तालिब इल्म है। जी 5वें दर्जे के तालिब इल्म हैं। सज्जाद हुसैन हुसैनी बिन गुलहसन, जामियतुल मदीना फारूक नगर लाड़काना, दर्जा सालिसा। 3रे दर्जे के फारूक नगर लाड़काना जामिया के तालिब इल्म। जी अब्दुल सुब्हान अत्तारी, क्लास फर्स्ट ईयर, डिग्री कॉलेज मीरपुर माथेलो। मीरपुर माथेलो, लाड़काना और सखर, क्या बात है जनाब। बड़ा खूबसूरत एक मदनी गुलदस्ता है फारूक नगर लाड़काना की टीम के दरमियान। आइए ज़रा खुसूसी इस्लामी भाइयों को भी बता देता हूँ कि आज ये जो दो टीमें हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, एक तो बाबुल मदीना कराची है और दूसरी जो है वो फारूक नगर लाड़काना है, जिनके दरमियान ये मुकाबला जारी है। सुभान अल्लाह। चलिए जनाब चलते हैं पिछला सिलसिला, कल जो सिलसिला हुआ था वो किस टीम और किस टीम के दरमियान था, नतीजा क्या निकला, आइए दिखाते हैं।
سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. اللہ کی رحمت سے یہ سلسلے کا آج 20واں ایپیسوڈ ہے. آج دو شہروں کے اسلامی بھائی ہیں, ایک تو باب الاسلام سندھ کا شہر میرپور خاص ہے اور دوسرا پنجاب کا شہر دارالسلام توبہ ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. 6 رجب المرجب کو ان میں سے کن مشہور بزرگ کا عرس ہوتا ہے؟ داتا صاحب حضرت خواجہ غریب نواز اور سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. جی جناب, خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا ایک پیالہ دیا کہ سب اصحاب صفہ کو پلاؤ. اس پیالے سے 70 صحابہ کرام نے دودھ پیا, لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس شعر کے اندر اس مبارک واقعے کا تذکرہ کیا ہے؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جواب درست دے دیا ہے. جمعہ کے روز سورہ آل عمران تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ میرپور خاص والے جواب دیجیے. حضرت مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو جمعے کے دن سورہ آل عمران کی آیت پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رات تک دعا کرتے رہتے ہیں. جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے. سوال بھی آپ سے سورہ آل عمران کا ہوا تھا, آیتوں کا تو نہیں ہوا تھا. 1 نمبر دیا جائے گا. جواب کمپلیٹ نہیں تھا. پہلی بار 1 نمبر کٹا ہے کسی بھی ٹیم کا. 28 نمبر ہے دارالسلام والوں کے, 27 نمبر ہے میرپور خاص والوں کے. نمبر 4 کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مستحبات تحریر فرمائے ہیں؟ 92. 14 مستحبات تحریر فرمائے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. 46 دارالسلام, 47 میرپور خاص. 1 نمبر کا فرق ہے. اور اگلا سیگمنٹ جو آخری سیگمنٹ ہے فیصلہ کر دے گا کہ آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے اور کس نے پیچھے جانا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجئے. آج پہلی بار بیل جلدی نہیں بجائیے, 10 سیکنڈ رہ گئے. 2 نمبر حاصل کرنے کا موقع ہے, اتنا مشکل بھی نہیں ہے. بیل بجائی ہے جناب دارالسلام والوں نے. وضو خانہ, ان کا کہنا ہے وضو خانہ. روز ہی ہم استعمال کرتے ہیں, کیا اس سے مراد وضو خانہ ہے؟ وضو خانہ. جواب درست دے دیا ہے. دارالسلام والے آگے بڑھتے ہوئے اگلا وہ لفظ درست کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جی بیل بجا دی ہے ایک بار پھر دارالسلام والوں نے. مسجد جن, ان کا کہنا ہے مسجد جن. کیا یہ جواب درست ہے؟ مسجد جن. جواب درست دے دیا ہے. جی تسبیح فاطمہ. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے تسبیح فاطمہ. کیا یہ درست ہے؟ تسبیح فاطمہ میرپور خاص والوں کا جواب درست ہے. لیکن جناب کچھ دیر ہو گئی اور اب ہمارے توبہ والے دارالسلام توبہ والے آج مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں. مقابلہ بڑا اچھا رہا لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ایک ٹیم کو الوداع کرنا ہوتا ہے. سج سے کتوں کو انتظار دیر سے. جی مدری چل کے ناظرین, کس طرح ایک ٹیم ہم سے جدا ہوئی اور کون سی ٹیم آگے بڑھی یہ آپ نے دیکھ لیا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے مقابلے کا آغاز کریں آئیے چلتے ہیں مدری چل کے ناظرین سے قرآن اندازی کرنی ہوتی ہے. ہمیں سوال پوچھتے ہیں اور اس کا جواب بھی بتاتے ہیں. سلسلہ ختم ہوتے وقت ہم نے ایک سوال کیا تھا, وہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. کیونکہ عبدالحبیب بھائی آج باب المدینہ کا مقابلہ ہے تو جب اوپر آ رہے تھے تو کافی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو آج باب المدینہ کو سپورٹ کرنے عالمی مدنی مرکز آئے. جی باب المدینہ بھی ہمارا ہے اور فاروق نگر لاڑکانہ بھی ہمارا ہے اور ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہر صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. یہ کن بزرگ کا فرمان ہے اچھی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت برا؟ جواب ہے حضرت علامہ جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ تعالی. فیس بک پیج پر جو نام ہمیں آئے مدنی چینل آفیشل پر, طلحہ سبحانی مرکز الاولیاء لاہور, عباد فرید باب المدینہ کراچی, غلام یاسین چشتی اتار والا بورے والا, بنت مشتاق چکوال, بنت کاشف باب المدینہ کراچی, محمد حنیف اتاری مٹھی, عامر شہزاد اتاری, حسان باب المدینہ کراچی, رانا فاروق گلزار طیبہ سرگودا, ام اکرم سبی بلوچستان, سمیع اللہ مسلم باغ بلوچستان, ابو بکر صدیق ہند سے. اور آج کا تحفہ جا رہا ہے بنت کاشف باب المدینہ کراچی. آپ رابطہ کیجئے ہم سے اپنے محرم کے ذریعے اور انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچا دیا جائے گا. اب باری ہے ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات آئے تھے, جوابات آئے تھے, ان میں سے چند ناموں کی. نور اتاریہ ضیاء کوٹ سیال کوٹ, سیف اللہ جان شیخ میرپور خاص سندھ, بنت مشتاق پاک پتن شریف, بنت رفیق اتاریہ باب المدینہ کراچی.
عبد الرزاق علی محمد باب المدینہ کراچی، ام خیر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، شمس الدین لاڑکانہ سندھ، بنت محمد ایوب اتاریہ ڈگری سندھ، بنت سید حسین اتاری گجرات، محمد عاصم بہاڑی، ام جاوید اتاریہ باب المدینہ کراچی، غلام یاسین چشتی اتار والا، بنت غلام رسول لالا موسیٰ. اور جواب ہے جناب جس کا نام نکلا ہے بنت سید حسین اتاری گجرات. آپ بھی اپنا تحفہ منگوا لیجئے اپنے محرم کے ذریعے، ہمیں ایڈریس بھیجیے تو آپ تک تحفہ بھجوایا جائے گا. آج کا سوال مدنی چل کے ناظرین تیار ہو جائیے جو سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ نے ہمیں دینا ہے. جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو کتنے فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مریض کی عیادت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. تو اب آپ نے بتانا ہے کتنے فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی تعداد بتانی ہے. جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے. جلدی حاصل کیجئے، حاصل نہیں کیا تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور ہمیں جلدی جلدی جواب عطا فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم نور ہے، نغمات رضا، قرآنی معلومات، زبان و بیان، سفر ہے مگر اکیلے، درست کیجئے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور، العلم نور. جناب پہلا سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے. اولیاء کی جماعت میں اوتاد کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کی جماعت میں اوتاد انہیں کہتے ہیں، ان کی تعداد 4 ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے چاروں مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. یعنی ایک کے ذریعے مشرق کی، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی، چوتھے کے ذریعے جنوب کی، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے. جناب ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی، اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے. تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس کا تفصیلی یوں سمجھیے جلد نمبر 4 میں اس کا خوبصورت تذکرہ موجود ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے یہ اوتاد دنیا میں 4 ہوتے ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے. ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے ہمارے اندر ایسے کون لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس مرتبے پر فائز ہیں. اللہ ان کی برکتیں نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال ہے جناب لاڑکانہ فاروق نگر والوں سے. اللہ عز و جل کے قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ قلم ویسے تو ہر نیک اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے قرب کا ذریعہ فرمایا. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسلام کی بہترین خصلتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ. روایت کا مفہوم ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بہترین خصلتیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کر، اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کی بہترین خصلتوں کا ہم نے بیان سنا. جواب درست دے دیا ہے. کس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا گیا؟ اللہ اکبر. کتنا پیارا سوال ہے. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کس بنا پر بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمام لوگوں میں سے تجھے خاص کیوں کیا کلام کرنے کے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے سامنے عاجزی کرتے ہوئے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا ہے. ہائے ہائے. رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا گیا.
اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے تجھے اپنا کلیم بنا لیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت شرمانا نہیں چاہیے, آنسو بہاتے وقت شرمانا نہیں چاہیے. رب کے ہم عاجز بندے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. سوال ہے, بتائیے شہداء کی ارواح کہاں رہتی ہیں, شہیدوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں عرش سے معلق قندیلوں میں رہتی ہیں. جنت میں جہاں جاتی ہیں, چاہتی ہیں, سیر کرتی ہیں, پھر واپس اسی قندیلوں میں آ جاتی ہیں. کیا بات ہے شہداء کی. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے درود پاک پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا. درود پاک پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے, اور کسی محفل میں پہلی مرتبہ ذکر ہونے پر پڑھنا واجب اور بار بار ذکر ہونے پر پڑھنا مستحب ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے, اور کسی محفل میں پہلی مرتبہ ذکر ہو تو پڑھنا واجب, اور بار بار ذکر ہونے پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود پسندی سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے حواریوں, بہت سے چراغوں کو ہوا نے گل کر دیا اور بہت سے عبادت گزاروں کو خود پسندی نے تباہ کر دیا. اللہ اللہ اللہ. بہت سے چراغوں کو ہوا نے گل کر دیا اور بہت سے عبادت گزاروں کو خود پسندی نے تباہ کر دیا. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل مند اور احمق کسے قرار دیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے, اور احمق وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عز و جل سے بےرجا آرزویں لگائے بیٹھے. اب ذرا سوچئے, ہمارا شمار عقل مندوں میں ہوتا ہے یا اس تعریف کے مطابق احمقوں میں ہوتا ہے؟ رب کریم اپنا محاسبہ کرنے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ عز و جل کے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم کئی بار سنے ہوں گے, اس کی ہمیں معنی بتائیے. رحمان کا معنی ہے کہ نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں, بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے. اور رحیم کا معنی ہے کہ بہت رحمت فرمانے والا. رحمان کا معنی یہ ہے کہ نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے, اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا. جواب درست دے دیا ہے. مفسرین کرام نے اسم جلالت اللہ کے کیا معنی بیان فرمائے ہیں؟ مفسرین کرام نے اس کے معنی بیان کیے ہیں, وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے, وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے, وہ ذات کہ جس کی مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جاتی ہے. تین معنی تو آپ نے بیان کر دیا. وہ ذات جس کی پناہ تلاش کی جاتی ہے. اور مفسرین نے اس لفظ کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں, عبادت کا مستحق, یقیناً اللہ تبارک و تعالی عبادت کا مستحق ہے. وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے, وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے, اور وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. 5 سوال ہو گئے جناب, یہاں تو سب صحیح جواب آ رہے ہیں. عابد باپو اب آپ کی باری ہے, حاضرین سے کیا سوال کریں گے اور کیا جواب لیں گے؟ جی آپ کی جانب آ رہے ہیں, ہاتھ بلند کیجئے گا, ٹھیک ہے. یہ بتائیے وہ کون سے حکیم ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی موجود ہے؟ صرف ہاتھ بلند, ہاتھ بلند. چلیں جی آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے جواب دیا حکیم لقمان, اور آپ کا جواب ہو چکا ہے, جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ.
چلیں جی اب ایک آسان سا سوال کرتے ہیں, تحفہ ان کے لیے لے کر آ جائیے, انشاءاللہ مدنی تحفہ پیش کرتے ہیں. آسان سا سوال کرنا ہے, بالکل آسان سا. ہاتھ بلند کریں, کس سے پوچھیں؟ اب بلند کیجیے. ہاتھ بلند کرنے کا, ہاتھ بلند کرنا ہے, آواز نکالنے کا نہیں. ٹھیک ہے, اور آپ آ جائیں, چلیں جلدی آئیں. مدنی سوٹ, سفید سوٹ آپ کو, سوغات مدینہ. آئیں قریب آئیں, سوال آپ نے غور سے سننا ہے. آئیے قریب آئیے ذرا. حرف تہجی کتنی ہے؟ یہ سوال نہیں ہے, 29 ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے حرف تہجی کا وہ کون سے حروف ہیں جس کے نیچے ایک نقطہ ہے؟ جلدی بتانا ہے, جلدی. تہجی کے نیچے حرف تہجی میں کون سے حروف ہیں جن کے نیچے ایک نقطہ ہے؟ جیم کے نیچے. جیم کے نیچے نقطہ ہے. بیٹھ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. با اور جتنا بھی سوچ لیں ذہن میں نہیں آئے گا. نون. نون کے نیچے نقطہ ہے. ان کے یہاں ہوتا ہوگا نیچے نون میں. چلیں جی آپ نے جواب دیا, کوئی فائنل بتا دے آخری اسلام بھائی. چلیں جی آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ. چلو سوال کیا پوچھا آپ نے؟ حرف تہجی 29 ہیں, ایسے کتنے حروف ہیں جن کے نیچے ایک نقطہ ہے؟ ایک تو آ گیا ہے با. با ایک ہی ہے اور وہ حرف ہے با. با. جواب درست ہو تو گیا. آپ کا جواب درست, وہی دے رہے ہیں تحفہ بھائی, مطلب صحیح تو ہے, دے رہے ہیں آپ کو تحفہ. تو ان کو پہلے والے بھی بائی بتایا تھا نا, نون بھی لے کر آ گئے تھے نا. اچھا اچھا, چلے ان کو بھی دے دیں. چلے آپ چلیں جی دونوں کو مدنی تحفہ. ٹھیک ہے, مقدس غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے. اچھا نون, مہربانی کیجیے کبھی نون کے نیچے نقطہ مت لگا دیجیے گا, باقی خیر جی. چلے جناب اب شروع کرتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. کیا اعمال لکھنے والے معزز فرشتے دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں؟ جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اعمال لکھنے والے فرشتے بھی دلوں کا حال جان لیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے یعنی کرامن کاتبین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, پروردگار تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انتظار کرو, اگر یہ بندہ گناہ کر لے تو اس کا ایک گناہ لکھنا, اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھنا, کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس کو ترک کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. رب کی رحمت تو دیکھیے, گناہ کا ارادہ ہو بھی جائے تو گناہ نہیں لکھا جاتا, انتظار کرنے کا فرمایا جاتا ہے, اور گناہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی بھی نیکی عطا فرماتا ہے. کیا شان ہے میرے مولا کی. اور یہ پتا چلا کہ کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں. اب ایک سوال ذہن میں ہے, جب فرشتے دلوں کا حال جان لیتے ہیں تو جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں, رحمت للعالمین ہیں, ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری ہے فاروق نگر لاڑکانہ والوں کی. فرشتوں کی بات چلی ہے تو بتائیے فرشتوں کے سپرد مختلف خدمتوں میں سے کچھ بیان کیجئے. بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی لانا, کسی کے متعلق پانی برسانا, روزی پہنچانا, اور بہتوں کا درباری رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا, اور کسی کا مسلمانوں کا درود و سلام پہنچانا, اور اس کے علاوہ ملائکہ بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں. کیا بات ہے, ملائکہ کے کتنے کام ہیں, چند جھلکیاں آپ نے سنی, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے برزخ سے مراد قبر ہے یا وہ زمانہ جو بعد مرنے سے قیامت یا حشر تک ہے؟ برزخ سے مراد نہ قبر ہے نہ وہ زمانہ, بلکہ اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں ارواح بعد موت اپنے اپنے مراتب کے مطابق حشر تک رہتی ہیں. قبر نہ وہ زمانہ بلکہ وہ مقامات جن میں ارواح جو ہیں, روحیں بعد حشر, بعد موت حشر تک حسب مراتب اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق رہتی ہیں, اسے برزخ کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کیا مردہ بھی کلام کرتا ہے؟ جی ہاں, مردہ بھی کلام کرتا ہے. اس کے کلام کو عام انسانوں اور جنات کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں.
مردہ بھی کلام کرتا ہے اور اس کے کلام کو عام انسانوں اور جنات کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیامت کی 3 قسمیں. قیامت صغریٰ، اس سے مراد موت ہے، یعنی جس کی جو مر گیا اس کی قیامت ہوگی. اور دوسری قسم ہے قیامت وسطیٰ، اس سے مراد ہے کہ ایک زمانے کے لوگ مر جائیں اور دوسرے زمانے کے نئے لوگ آ جائیں. اور قیامت کبریٰ سے مراد ہے لوگوں کا اعمال کی جزا و حساب کے لیے اٹھنا. قیامت 3 قسم کی ہوتی ہے، قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ اور جناب تیسری قیامت جو قیامت کبریٰ ہے. تفصیل آپ نے سن لی ہے، جواب درست دے دیا ہے. قیامت کے دن کون کس کی شفاعت کرے گا؟ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اولیاء اعظام، شہداء کرام، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عطا کیا گیا وہ اپنے متعلقین کی شفاعت فرمائیں گے. یوں ہی نابالغی میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے والدین کی شفاعت فرمائیں گے. کیا بات ہے، تمام انبیاء کرام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اولیاء اعظام، شہداء، علماء کرام، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا ہو وہ اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا. یوں ہی نابالغی میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. تو کیوں نہ ہم اولیاء سے پیار کریں، کیوں نہ علماء سے پیار کریں، کیوں نہ نیک لوگوں سے محبت کریں. انشاءاللہ کسی نہ کسی کی نسبت اب کام آ جائے گی. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، ہم کو اے عطار سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سارے صحابہ سے بھی پیار ہے، ہم کو اے عطار سارے نبیوں سے بھی پیار ہے. انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا، انشاءاللہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. جناب اب سوالات وہ ہوں گے جس میں آپشن دیے جائیں گے. جب سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ پر فالج کا حملہ ہوا تو کن بزرگ نے خواب میں آ کر اس حصے پر اپنا دست شفقت پھیرا تو آپ تندرست ہو گئے؟ 3 آپشنز ہیں. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. کن بزرگ نے آ کر اپنا دست مبارک پھیرا تھا؟ حضور غوث اعظم، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت جنید بغدادی. آپ کے پاس 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں، چاہیں تو مدد کا آپشن لے لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس آپشن تھا مدد کا، آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو اگر جواب دینے کا موقع ملتا آپ کیا کہتے؟ جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کیا جواب دیتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استاد صاحب کی کبھی کبھی مان بھی لیا کرو، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خواب میں تشریف لائے اور ہاتھ پھیرا تو فالج درست ہو گیا. غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. اب باری ہے فاروق نگر لاڑکانہ والوں کی. کس دن سے سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے؟ پیر، جمعہ یا جمعرات؟ 3 آپشن ہیں، چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. جمعرات. آپ نے کہا جمعرات. کیا تینوں کا متفقہ فیصلہ ہے؟ جی. اچھا تینوں متفق ہیں تو جواب ٹھیک ہی نکلتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے آسمان سے پہلی بارش کب نازل ہوئی؟ 10 محرم الحرام، 12 ربیع الاول یا عید الفطر کے دن؟ 10 محرم الحرام. 10 محرم الحرام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313، 10,000 یا کم و بیش 1,24,000؟ تقریباً 313. میں نے تقریباً کا آپشن نہیں دیا تھا. 313 جواب درست دے دیا ہے. علم نور ہے. سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب دیکھنا ہوگا ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ہمارا اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ کراچی مدنی 18 نمبر، فاروق نگر لاڑکانہ آگے بڑھتے ہوئے 20 نمبر پر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے نغمات رضا. العلم نور، العلم نور، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ نغمات رضا، اور اس میں ہم بہت خوبصورت یوں سمجھیے گلشن رضا کے مہکتے پھولوں کی خوشبوؤں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کنواں تھا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس پیارے شعر میں اس مبارک بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جس سے خاری کنویں شیرہ جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں جس سلام. سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. آپ اس بارے میں کون سا شعر اعلیٰ حضرت کا سنائیں گے؟ تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے اتنا پانی جاری ہوا کہ 1500 صحابہ کرام اس پانی سے سیراب ہو گئے. کون سا واقعہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے؟ شعر کون سا ہے؟ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. جواب درست دے دیا ہے. انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، کیا بات ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس شعر میں اس مبارک آیت کی طرف اشارہ فرمایا؟
اہل اسلام کے بادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. جناب درست دے دیا ہے. جناب یہاں تو بڑا پیارا جواب ملتا ہے. اب دیکھیں حاضرین بھی جواب دیتے ہیں کہ نہیں. نغمات رضا سیگمنٹ ہے اور حاضرین سے ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حسنین کریمین میرے دو پھول ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان پھولوں کا تذکرہ کس پیارے انداز میں اپنے شعر میں کیا ہے, کون بیان کرے گا؟ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا سنائیں گے یہ شعر؟ سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, چمنستان کرم کی. کیا بات رضا سے چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس سے حسین اور حسن جی. ان کو ضیاء صدقات جس میں صدقے کے معنی و اقسام, مال جمع کرنا کیسا اور اس کے علاوہ بہت کچھ اس کتاب میں موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے یہ طلب کی جا سکتی ہے. ایک اور شعر بھی اعلیٰ حضرت کا جس میں ان دو پھولوں کا تذکرہ کیا ہے. چلیں ایک اور تحفہ لے جائیں. لبیک. کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. بڑا مشہور شعر ہے. چلے دیکھیں ہاتھ کوئی اٹھا. اشارہ. جی. جن دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ. چلیں آپ باپو ہی سنا رہے لگتا ہے. آپ سنا دیں اور آصف بھائی شعر پڑھ لیں, انشاءاللہ طرز پہ سنا دیں گے. چلیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ کریم. دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, سبحان اللہ. کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. جناب نغمات رضا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے. آئیے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. العلم نور, العلم نور. حصول 22 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے اور 12 نمبر ہیں فاروق نگر لاڑکانہ والوں کے. اب چلیں گے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی معلومات. العلم نور, العلم نور. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے قرآنی معلومات میں باب المدینہ کراچی والوں سے. کیا بیت المقدس کا بھی کبھی حج ہوا ہے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھی جاتی تھی. واٹ انٹرسٹڈ کوسچن کہ کیا بیت المقدس کا حج بھی ہوا ہے؟ جی نہیں, بیت المقدس کعبہ قبلہ ضرور رہا ہے لیکن اس کا حج نہیں ہوا. حج صرف کعبہ مشرفہ کا ہوا ہے, بیت المقدس کا کبھی بھی حج نہیں ہوا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت شیس علیہ السلام کے نام مبارک شیس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. عربی میں اس کا معنی ہے ہبت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ. ہبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا. قلم
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے اور داہنی کروٹ پر لیٹے اور 100 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس بندے سے ارشاد فرمائے گا تو اپنی داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ ہائے اپنے بستر پر سونا چاہے تو داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 بار قل ہو اللہ شریف اگر کوئی پڑھ لے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ کیا بات ہے سورہ اخلاص کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، جواب درست دے دیا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو گانے سنتے سنتے، فلمیں دیکھتے دیکھتے، بے حیائی کے کام کرتے کرتے سوتے ہیں، اے کاش ہماری روز رات اور روز صبح اس طرح ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ جناب فاروق نگر والوں سے سوال ہے جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے تو اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ روزانہ ہر رات یہ پڑھا کریں، ہر رات یہ پڑھا کریں، کیونکہ جو پڑھے گا اس سے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، مال کی کمی کا شکار ہیں، سورہ واقعہ کا ورد اپنا لیجئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جناب 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ 26 نمبر ہیں کراچی مدنی کے، 28 نمبر ہیں فاروق نگر لاڑکانہ کے، 2 نمبر سے آگے ہیں فاروق نگر لاڑکانہ والے۔ اور اب باری ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے زبان و بیان۔ العلم نور، العلم نور۔ زبان و بیان سیگمنٹ میں آج ہمیں تلفظ درست کرنے ہیں اور فرق بھی بتانا ہوتا ہے۔ باری ہے باب المدینہ والوں کی، بتائیے انہیں کیا ٹھیک کرنا ہے، کیا درست بتانا ہے جی۔ بدلہ لینا، بدلانا اور بدلنا میں فرق کیجئے۔ اللہ اکبر۔ بدلہ لینا، بدلانا اور بدلنا۔ بدلہ لینا یعنی انتقام لینا، بدلانا تبدیل کرانا، اور بدلنا پلٹنا یا پھیرنا۔ بہت سارے لفظ ہم گڈ بڈ کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں۔ بدلہ لینا یعنی انتقام لینا، بدلنا یعنی تبدیل کرانا، بدلانا یعنی تبدیل کرنا، اور بدلنا یہ پلٹنا یا پھرنا ہے۔ اپنی بات سے لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن کسی چیز کو اگر چینج کروانا ہے تو یہ بدلانا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ ایک زبر زیر پیش سے معنی کدھر کا کدھر چلا جاتا ہے۔ یہ بھی امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا۔ باب المدینہ نے جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اب باری لاڑکانہ والوں کی ہے۔ باہر اور باہر میں کیا فرق ہے؟ باہر کے معنی ہیں روشن، واضح، صاف صاف۔ اردو میں ظاہر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور باہر یعنی بیرون، خارج، اندر کی ضد۔ باہر کے معنی ہے روشن، صاف صاف۔ ہم کہتے ہیں نا ظاہر و باہر ہو گئی بات، روشن ہو گئی، صاف ہو گئی۔ اور باہر سے مراد ہے کہ جیسے کوئی خارج ہو، اندرون کی جو ضد ہوتی ہے کہ کون ہے باہر کون ہے اندر، ٹھیک ہے، وہ باہر ہے۔ اور باہر جو ہے وہ ظاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، روشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مگر بعض لوگ کہتے ہیں باہر بہت سارے آدمی ہیں، تو وہ باہر نہیں ہیں، وہ باہر ہیں۔ تو یہ تلفظ ہمارا امید ہے آج درست ہو جائے گا۔ بہت کچھ سیکھتے جا رہے ہیں ہم اپنے سلسلے میں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو باب المدینہ کراچی والوں سے ہے۔ جی جناب بتائیے کیا ان کو بتانا ہے، تلفظ درست کرنا ہے آپ نے۔ دفن یا دفن؟ دفن ہے یا دفن ہے لفظ؟ درست تلفظ جو ہے وہ دفن ہے۔ فا پہ زبر،
फा पर जबर नहीं है। फा पर जज्म के साथ दफन जो है वो सही लफ्ज है, जनाब इसको दफन कर दो, ये दफन करना सही नहीं है, दफन जो है वो लफ्ज ठीक है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाँ, बारी फारूक नगर वालों की है, तलफ्फुज दुरुस्त कीजिए। नशिस्त या निशिस्त? नशस्त दुरुस्त तलफ्फुज है। नाशिस्त सही है। चले भाई, दोनों में इख्तिलाफ हो गया है। नाशिस्त सही और निशिस्त गलत है। यानी नून पर फतह जबर। आपने कहा नून पर जबर जो है वो सही है, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। निशस्त सही था, कुछ मशवरा कर लेते। नून पर जेर जो है वो दुरुस्त है, नून पर जबर जो है वो दुरुस्त नहीं है। निशिस्त कहा जाएगा, नशिस्त नहीं कहा जाएगा। कुछ डिफिकल्ट जरूर है, अब लाड़काना से आए हैं और सिंधी मानू भी होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट और हो जाता है। बहरहाल ये मुकाबला बराबर हो गया है ज़बान व बयान सेगमेंट में। अब चलेंगे आगे और अब बारी है उर्दू मुहावरों की। बताइए जनाब, आ बैल मुझे मार, इसका तर्जुमा बताइए।